हाय। अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक 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 धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे प्यार करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, रोज़ाना डेली मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके अपने क्यू एन ए से अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर कर मेरे साथ सुपर चैट भी करता है और अपने दिल की परेशानियों को दूर भी करता है। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। स्टे विद मी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो फिर निदापी के साथ बने रहिए, ठीक है जी। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। और आज आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दो डाइस रखे हुए हैं, दोनों ही एक येलो कलर का है और रेड कलर का है। समझ तो आप गए हो कि आज पिका पाइल रीडिंग होने वाली है। और आज की रीडिंग का टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग रेकमेंड कर रहे हो कि निदा आप प्लीज़ पिका पाइल ले आओ, प्लीज़ लवर्स के लिए ले आओ, कुछ कह रहे डिवोर्सेस के लिए ले आओ। तो बेटा जी यहाँ पर बता दूं कि ये जो रेड कलर की एनर्जीज है, बल्कि ये इस तरह कर लेते हैं, ये जो येलो कलर की एनर्जी ये लवर्स के लिए है और क्रश वालों के लिए, और ये जो है ये मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए, और समझ लो कि जो डिवोर्स की हालत में जा चुके हैं ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। या जिस तरह आपको रेजोनेट होता है आपने इसको लेना है। मेरी कोई भी रीडिंग जितनी भी हैं, चाहे मैं लाइव स्ट्रीम पे आती हूँ या वीडियो पे आती हूँ, तो ये याद रखना कि मेरी इस रीडिंग को या किसी भी रीडिंग को जो कि इल्म की बेस पे की जाती है, अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन आपने इस रीडिंग की बेस पे हरगिज़ नहीं लेना। डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल पेड लिंक करवानी होती है, उसके ऊपर मेरा नंबर और नीचे व्हाट्सएप चल रहा होता है। स्कैमर से बचना आपका अपना काम है कि मेरा नंबर मेरे व्हाट्सएप वीडियो के ऊपर और लाइव स्ट्रीम पे सामने लिखा होता है, उसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, ठीक है जनाब। तो ये थी आपकी जनाब इंट्रो। और आपको बता दूं कि आज का जो इंट्रो में आपकी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, वैसे तो आप पढ़ आए हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जनाब जी हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की करंट फीलिंग, कि जब ये रीडिंग आपके पास पहुंची है तो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। चाहे आप लवर हो, चाहे आप क्रश हो, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेस कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में दूर दराज का कोई पर्सन है, ठीक है। जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में आ रहा होगा, यस ये रीडिंग उसके लिए है। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग, 3 किस्म के लोगों के साथ मेरी रीडिंग हरगिज़ रेज़ोनेट नहीं थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे साथ आप अपनी किसी भी एनर्जीज़ को रेज़ोनेट नहीं कर सकते, ना ही चेक कर सकते हो, ना मेरी वीडियो पर, ना ही किसी और की वीडियो पर। यहाँ पर आपके लिए एक बिग क्रॉस है, ठीक है? तो गलती से भी ये गलती मत करना। दूसरा, अंडर 18s के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, तो बेटा जी प्लीज़ आप लोग भी यहाँ से माज़रत के साथ जा सकते हो। लेकिन हाँ, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देखना है कि आखिर हो क्या रहा है, तो आप देख सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ इस रीडिंग को आप कोशिश करो कि स्किप ही कर दो, ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास करके तीसरे सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। तो बेटा जी इससे मैं आपके लिए माज़रत चाहती हूँ, आप किसी एन अदर रीडर्स की वीडियोज़ पे जाकर अपने लिए एनर्जीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है? ये थी वो सब बातें जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे पायल नंबर 1 है येलो और पायल नंबर 2 है रेड। अगर पायल नंबर 1 वालों को अपनी रीडिंग पसंद आए तो यस आप चेंज करके पायल नंबर 2 पे भी जा सकते हैं, और यही रूल पायल 2 वालों को भी फॉलो करना है कि अगर आपको लगता है कि इसमें एनर्जीज़ आपकी नहीं आ रही, तो यस आप पाइल 1 को चेकआउट कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले सॉरी, यहाँ पे जो लोग नए हैं मेरी रीडिंग के फर्स्ट टाइम आ रहे हैं स्क्रॉल करते, तो उन्हें बता दूँ कि रीडिंग का टॉपिक बहुत मज़े का है और आपको भी ये रीडिंग बहुत मज़े की लगने वाली है। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले सब जानते हैं कि निदा आपी माँगती हैं 10 से 15 मिनट की दुआ। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ में शामिल हो जाइए, और अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स अदा करके 999 की एनर्जीज़ के साथ आप दुआ को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, माँगते हैं दुआ। जी, दुआ को शुरू करने से पहले हम यहाँ से डाइस को उठा लेते हैं ताकि बाद में इसको दोबारा रख लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले। ए सबसे पहले, ए सबसे आखिर, या अव्वल हो या आखिर हो, या रहमान हो या रहीम हो, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम इमाम जाफ़री सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना है, उनका फरमान है कि जब कोई अल्लाह को तेरे इस नाम से पुकारता है तो आपने दो फरिश्तों को, दो मुकर्रबीन को, दो मलाइका को ड्यूटी दे रखी है कि जो भी कोई मुझे इस नाम से पुकारे
پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی جو بھی دعا ہو، جیسی بھی دعا ہو، اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور اسی وقت مہر لگا دیا۔ میرے خالق مالک تو ارحم الراحمین ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے، تو میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق ہے، کل عالمین کا خالق ہے۔ میرے مولا اس وقت میری لائف پر، میری اس ویڈیو پر، براڈ پر جو میری اس یونیورس میں، اس یوٹیوب کے چینل کے تھرو جس کے کانوں میں میری یہ وائس جا رہی ہے، جس نے اپنی جھولی پھیلائے، ہاتھ کھولے، آنکھوں میں آنسو لیے، سر جھکائے، تجھے کائنات میں جس بھی نام سے پکارا جاتا ہے، تیرے لاکھوں کروڑوں نام ہے مولا، میں تجھے اللہ کہتی ہوں، کوئی تجھے بھگوان کہتا ہے، کوئی تجھے جیزس کہتا ہے، میں نہیں جانتی چونٹیاں تجھے کس نام سے پکارتی ہیں، جنات تجھے کس نام سے پکارتے ہیں، پرندے تجھے کس نام سے پکارتے ہیں۔ 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں اور 18,000 سے زائد تیرے نام ہے، تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیرے اس غیبی وسیلے کا واسطہ دیتی ہوں، جس غیبی وسیلے سے تو نے 1,24,000 پیغمبروں کی مدد فرمائی مولا، اس غیبی وسیلے کے صدقے میں اس وقت میری براڈ پہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی آرزو ہے، جو بھی وش ہے، جو بھی دعا ہے، اس کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کے صدقے میں قبولیت کی مہر لگا دے۔ جتنی رحمتیں برکتیں رونقیں خوشیاں اس وقت پوری کائنات میں برس رہی ہیں، اتنی رحمتیں برکتیں رونقیں خوشیاں ہم سب کی دنیا میں لیا، اتنے ہی دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں حاسدین و منافقین کو ہماری زندگی اور آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ جادو کے ٹونے کو کالا جادو، وشی کرن، جس بھی قسم کا جادو ہے، ٹونا ہے، کسی تویز کوئی بلیک انرجی نے، کسی بلیک انرجی نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو مولا ان سب انرجیز کو واصل جہنم کر دے۔ میں ساری زندگی سے دے شکر ادا کر تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ میرے خالق و مالک تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مجھے بیٹیوں میں شمار فرمایا، مجھے ایک نبی زادی بنا دیا۔ اگر کوئی مرد حضرات یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایک نبی زادہ بنایا۔ میں ساری زندگی سے دے شکر میں سر نہ اٹھاؤں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ 1400 سال کے بعد تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاروں میں، وفاداروں میں، غلاموں میں، عاشقوں میں، چاہنے والوں میں، جان قربان کرنے والوں میں، خاص کر کے امت میں شمار فرمایا۔ میرے خالق مالک میرے کردار کو اتنا بلند کر دے کہ جب قیامت کے دن میرے کندھوں پر، میرے ان کمزور کندھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے، تو مولا میرے یہ کمزور کندھے سے اٹھانے کے قابل ہو، ہمارے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ ہم قیامت کے روز اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے سرخرو ہو سکے، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے مولا۔ تیرا ساری زندگی سجدہ شکر میں گر رہی ہوں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکی، تو نے مجھے اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کی ولایت، 12 امام، 14 معصومین کی امامت سے نوازا اور کوٹ کوٹ کر ان کی امامت کے ساتھ وفاداری میری جد میں اور مجھ میں اور میری آنے والی نسلوں میں عطا کی ہے۔ میرے خالق و مالک میں ساری زندگی سے دے شکر ادا کر تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے مجھے بطول کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما دیا، وہ بی بی بطول کبریٰ جن کا لقب حجاب اللہ، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے، جو شیر خدا مولا مشکل کشا کے کل ایمان کی نفس ایمان بن کر ہیں، جو سرداران جنت شبر و شبیر مولا حسن و حسین کی جنت کو اپنے قدموں میں لیے ہوئے، مجھے اس بی بی کی کنیز بنایا۔ میرے خالق و مالک مجھے اس بی بی کی چادر تطہیر کے صدقے میں مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا، تمام دنیا کی خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا۔ تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے 1400 سال کے بعد مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف عزادار بنایا، بلکہ مجھے کربلا کا 2 بار کا زوار بھی بنایا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدے کیے بلکہ ان کا خون بھی بہا، جہاں 70,000 فرشتے ایک ایک پل میں اتر کے آتے اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو نے چھوٹی سی عمر میں مجھے کربلا کی زیارت کروائی، 2 بار کا زوار بنایا۔ اے میرے خالق و مالک میں اپنے ہاتھوں کو جوڑے، آنکھوں میں آنسو لیے، تیری بارگاہ میں تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر، میری اولاد اور میرے گھر والوں کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے خالق و مالک ہمیں بار بار حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نان مسلم ہیں انہیں ان کے ریچولز کے مطابق ان کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالق مالک جو لوگ بے اولاد ہیں
انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اے میرے خالق میں جنہیں بیٹوں کی خواہش ہو انہیں بیٹے عطا کر دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہو انہیں والی سکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا کر دے۔ جن جوڑوں میں بیبی کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں، علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں، مولا اس خالی جھولے کے صدقے میں ان بیبی کی پرابلم، کنسیونگ کی پرابلم کو، مسئلے کو حل فرما دے، اور ان کو پہلا بیبی، دوسرا بیبی، تیسرا بیبی، کتنا بھی کنسیونگ پرابلم اس کو حل کر دے۔ اے میرے خالق و مالک، جو لوگ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے، ان کو بہترین ور ملا دے، جس طرح آپ نے مولا علی اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ایک دوسرے کا کف بنائے، ان کو ان کے کف سے ملا دے۔ جو لوگ آپس میں سچی محبت کرتے ہیں، جن کا باطن پاک ہے، مولا تو نے محبت کو، عشق کو پسند فرمایا۔ حضرت زلیخا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے نکاح کے صدقے میں ان پیار کرنے والوں کو ایک کر دے، ان کا نکاح کر دے، اور جن بچے بچیوں کی شادیاں کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہیں یا عمریں بڑھ گئی ہیں، مولا تجھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا واسطہ دیتی ہوں، ان کے نکاح کروا دے۔ جو بچے اپنے اسکول کے ایگزام میں، کالج کے ایگزام میں، یا پھر یونیورسٹی کے ایگزام میں، پیپروں میں، امیگریشن کے سلسلے میں، جاب کا ایگزام دے رہے ہیں، پولیس کا ایگزام دے رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ایگزام دے رہے ہیں، مولا اس ایگزام کی پیپر دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، کسی بھی قسم کی ٹینشن میں، مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما کے ان کی منزلوں تک پہنچا دے، ایک گریڈ میں نمبر لے کر پاس ہو جائیں۔ جن لوگوں کے پاس اپنا گھر یا خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، اس گھر کے صدقے میں ہر بے گھر کو اپنا گھر دے دے، تاکہ وہ عزت کی روٹی کھا سکے اور عزت کی رات کو سکون کی نیند سو سکے۔ اب میرے خالق و مالک، جس طرح تو نے اپنے کعبہ، خانہ کعبہ کی حفاظت، اس طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ فلسطین کی حفاظت فرما دیا میرے مولا۔ دنیا میں اس وقت جہاں جہاں عورت ذات ہے یا معصوم بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کر دی جاتی ہیں، جن کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، مولا ہم اور ذات کمزور ہیں، تجھے واسطہ دیتی ہوں فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا، ہم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے اور ہمیں عزت کی موت نصیب فرما، ہمیں کفن دفن نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اے میرے خالق و مالک، اگر کوئی کسی کا محتاج ہے یا کوئی کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا کر دے، ہمیں اپنی ذات، 12 امام 14 معصومین کے علاوہ مولا کسی کمینے کا، ظالم کا، جابر کا، ذلیل انسان کا محتاج نہ کی، جو ہماری عزتوں کا، ہمارے رزق کا والی وارث ہوا ہے، مولا حسن کے دسترخوان سے، غیبی وسیلے سے ہم لوگوں کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے کاروبار چلا دے، جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں انہیں نوکریاں دلوا دے، جو لوگ پردیس جا کے کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے۔ اے میرے مدینے کے امیر امام، آپ کے دسترخوان پہ تو کوئی دشمن بھی آ کے بیٹھ جائے تو مولا آپ نے کبھی انکار نہ کیا تھا، مولا میں آپ کے غریب نہنوا کے، غریب کربلا حسین کی معصوم یتیمہ کی یتیم کنیز واسطہ دیتی ہوں کہ میری یہ آواز جس تک پہنچ رہی ہے یونیورس میں، مولا اگر وہ کوئی بھوکا سو رہا ہے یا مولا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، چٹانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں پریشان حال ہے، ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے، دور فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک آرمی کی حفاظت فرما دے، اور جو کوئی اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ اے میرے خالق و مالک، جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی، مولا ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سپر چیٹ کیا ہے، مولا جیسے سپر چیٹ کرنے والے کافی لوگ ہیں میرے مولا، ان سب کی میرے ساتھ ان سب پیور ڈیوائن سول کو ملا دے جو میرے ساتھ ان غریب بچوں کے لیے، ان یتیم بچوں کے لیے سپر چیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دلوں کے مقصد کو، دعاؤں کو تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرا باطن کیا ہے، تو میں میرے باطن کو جانتے ہیں مولا، ان سب سپر چیٹ کرنے والوں کو جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان سب کو میرے ساتھ ملا دے، جو میرے قدم سے قدم ملا کر غریب بچوں کی، یتیم بچوں کی مدد کر سکے۔ اے میرے خالق مالک، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، میں نے جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کر، اور جس کے لیے نہیں مانگ سکی میرے خالق مالک اس کو بھی عطا کر دیا۔ میرے خالق مالک، میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، میں تیری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا، اس لیے نہیں کہ میں بہت سکی، میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری رضا کو پانے کے لیے ان سب کو معاف کیا۔ ایک قیامت کے دن جب میں صرف تیری رحمت کی طلبگار ہوں گی، اگر تو نے پوچھا کہ دنیا میں جب تو صاحب طاقت تھی تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، تو ہاں مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ کو، دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تو قیامت کے دن مجھ پہ اپنا رحم و کرم اسی طرح فرمانا جیسے دنیا میں تو نے مجھ پہ فرمایا۔ اے میرے خالق مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں اکیلے لیٹنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے برزخ کے عالم سے ہرگز ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں سے، خطاؤں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے جو سزائیں ملیں گی برزخ کے عالم میں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق و مالک، مجھے
روز قیامت سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا مجھے، تیری قسم ہے مجھے قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا۔ ہاں مگر قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اے میرے خالق مالک، جس طرح دنیا میں تو نے میرے عیبوں کو چھپا کر، میرے گناہوں کو چھپا کر مجھے حق حلال کا رزق عطا کیا اور مجھے حق حلال کمانے کی توفیق عطا کیا اور حق حلال رزق کما کے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے اسی رزق کے ذریعے غریب بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے خالق مجھے قیامت کے دن بھی تو نے مجھے میرے تمام گناہوں اور عیبوں سے چھپا کر مجھے دنیا میں کائنات کے کل عالمین کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے اسلام کے پرچم کے نیچے چھپا لینا مولا۔ مجھے میرے پلے سرات سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پلے سرات میں دوزخ میں گرنے سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو اس میں گر گیا مولا، جو پلے سرات سے دوزخ میں گر گیا وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، جو چادر تطہیر فاطمہ تو زہرا کا حجاب اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں کنیز زہرا ہوں، مجھے کنیز زہرا بنے رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے جنت میں بھی فاطمہ تو زہرا کی کنیزی کی توفیق عطا فرما۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ کے وصی اور ہمارے خلیفہ تو بلا فاصلہ۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے اور قیامت تک سچی ترین خاتون رہیں گی، اور میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی اور اسی شہادت سے قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ تو زہرا کے قدم بوسی کروں گی۔ اے میرے خالق میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مومن و مومنات، یعنی حیدر کرار حجت کے وقت کے وفادار، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے وفادار اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے وفاداروں میں جان نثاروں میں جان قربان کرنے والوں کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے۔ وقت کے امام سیف الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی۔ چلتے ہیں ریڈنگ کی جانب، اور یہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق رکھ دی ڈائز۔ چاہو تو آپ پائل 1 کو بھی دیکھ سکتے ہو اور پائل 2 کو بھی دیکھ، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی خوشی کے لیے میں نے دونوں ہی رکھ لیے ہیں۔ پہلے چلیں گے پائل 1 کی طرف، یلو ڈائز کی طرف۔ تو لیٹ سٹارٹ، یہاں سے ہم پہلے کرتے ہیں ان چیزوں کو فارغ کہ یہ ہمیں تھوڑی سی اسپیس دے دیں، اور ہمیں کیونکہ یونیورس کے باری باری کارڈ کھولنے ہیں تو پائل 1 کو میں یہاں پہ سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ آپ کو نظر آتی رہے۔ ٹھیک ہے، پلیز جوائن، پلیز اینجلس مجھے یہاں پہ بتائیں کہ جنہوں نے پائل 1 چنا ہے، بہت جوشیلے قسم کی یہاں پہ مجھے جوش آتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ نیو بگننگ آتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا بیٹرمنٹ ان کی لائف میں، یعنی جنہوں نے پائل نمبر 1 چنا ہے پلیز جوائن، پلیز اینجل، ان کی لائف میں ایسا کیا نکل کے آ رہا ہے کہ انہوں نے پائل 1 کو چنا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 اور 3 کارڈ ہی کافی ہیں، کیونکہ مجھے پائل 1 اور پائل 2 میں کرنا ہے تو پھر اس طرح وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز دیکھتے ہیں کہ کیا نکل کے آتی ہیں۔ پلیز ڈیوائن، پلیز یہاں بتائیں کہ پائل 1 والوں کے لیے باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز کا کیا بگ میسج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائنڈ گیم چل رہی بھئی آپ لوگوں کی، تو اس کے نیچے چھپی ہوئی انرجی میں انٹروگیشن چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور انٹروگیشن کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے، مائنڈ کمپلیشن، اوکے واو، کیا لکھا ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ، اور دوسرا آ گیا ہے سیزوفینیا۔ بیٹا جی سب سے پہلے تو پائل 1 آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کو جس بھی ریلیشن میں آپ جا رہے ہیں، چاہے یہ آپ کے لور ہے، چاہے یہ آپ کے کرش یا نیولی میرڈ ہو، یا نیولی آپ کا سپریشن چل رہا ہے، فیملی والوں کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، یہاں پر آپ کے دماغ پر اگر سچ بتاؤں تو بیٹا جی اچھا خاصا میجک چلایا جا رہا ہے، آپ کے پرسن کو آپ نظر ہی نہیں آ رہی ہو، انہیں کہیں نہ کہیں دل یہ بتا تو رہا ہے کہ آپ ان کے کمپلیٹ کرتے ہو، وہ آپ کو اور اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہیں، فیملی کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ اڑنا چاہتے ہیں، فلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی لو لائف کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، ابنڈنس فیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ کر نہیں پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ان کے اوپر میجک چل رہا ہے، انہیں آپ نظر ہی نہیں آ رہے ہو۔ جتنا بے حد وہ آپ سے پیار کرتے تھے، جو آپ، اگر یہ آپ کے کرش ہیں، جتنا آپ ان کے اوپر لٹو ہوئے جاتے ہو، یس یہ بھی آپ پہ کہیں نہ کہیں لٹو تھے، لیکن ہوا کیا ہے، یہاں پر آپ نظر بد کا شکار ہوئے، اچھا خاصا میجک کی انرجی سے آپ کے پرسن کے اوپر اتنا گیم خراب کر دیا گیا کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، اتنے دماغ میں کھچڑی پک رہی، اتنے خیالات آ رہے، ان کے پاس آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی آپشن ہے، ہو سکتا ہے کہ جتنے یہاں پہ لور اور کرش والے جنہیں ابھی اپنے نیا بگننگ شروع کی ہے،
آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پرسن اگر یہ لانگ ڈسٹینس نظر آتا ہے، اگر یہ لیس کانٹیکٹ نظر آتا ہے، اگر یہ یہاں پہ سپریشن شیزوفرینیا نظر آتا ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ آپ کے پرسن میں تھرڈ پارٹی سچویشن لازمی ہے، جن کی طرف سے یہاں پر مجھے ایک دو بچوں کی انرجیز بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے پرسن فیملی میں بڑے پرسن ہو سکتے ہیں، یا پھر ایک دو فیملی کی انہوں نے ذمہ داریاں اٹھائی ہوں گی، جس کی وجہ سے مجھے آپ کے پرسن کی لائف میں آپ کا مقام تھوڑا سا لیس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بے شک آپ اور آپ کے پرسن دونوں مل کر ایک پکچر کو، ایک لائف سنیری کو کمپلیٹ کرتے ہو، لیکن بیٹا جی یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا کہ اچھا خاصا مجھے یہاں پر میجک کی انرجیز بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن کی اس وقت سائیکک پاور کیا کہتی ہوں، یہاں سے میں صرف ایک ہی کارڈ لوں گی، ٹھیک ہے جناب؟ پلیز وائن پلیز یہاں بتائیں کہ ان کے دل و دماغ اس وقت ان کے دماغ میں ایسے کیا فطور چل رہے ہیں جو ان کے پرسن، جو انہیں نہیں پتا اور ان کے پرسن ان سے چھپا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹ چکرا، کہیں نہ کہیں بیٹا جی آپ کے پرسن کا ہارٹ چکرا بلاک ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، وہ اسی لیے نظر آتا ہے۔ یہاں پہ مائنڈ چکرا تو بلاک ہے ہی ہے، یہاں پہ ہارٹ چکرا بھی اچھا خاصا بلاک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں اسی طرح دوبارہ سے دم دماتے ہوئے آئیں، روشنیاں گھیرتے ہوئے آئیں، تو بیٹا جی یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ لے کے سب سے پہلے تو ہارٹ چکرا کو اوپن کرنا ہے، کیونکہ ان کے ہارٹ چکرا کی بلاکیز ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بے انتہا پیار ہونے کے باوجود بھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ انرجی سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کس انرجیز میں ہے۔ اگر دل ان کا بند ہے، دماغ بھی ان کا کام نہیں کر رہا، اچھی خاصی میجک کی انرجیز نکل کے آ رہی ہیں، پیار وہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ گھومنا چاہتے ہیں، پھرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار و اقرار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے، کس انرجیز میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آ گیا ہے برڈ آف دی فرینڈز۔ یہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اڑنا چاہتے ہیں، پھرنا چاہتے ہیں، یہاں پر جب اپنے کبھی پرندوں کو دیکھے جب یہ اڑتے ہیں تو یہ پورے گروپ میں اڑتے ہیں، یہ کبھی اکیلا نہیں اڑتا، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ چڑیوں کو بھی دیکھ لو تو اکثر پنجابی کا گانا ہے چڑیاں دا چمبا، یعنی کہ ڈھیر ساری چڑیاں، اگر آپ ان کو ٹریولنگ کرتے ہوئے دیکھو تو یہ ایک گروہ میں اڑتی ہیں۔ آپ کے پرسن اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی فیملی کو چھوڑیں گے یا ان سب کو چھوڑ کر آپ کی لائف میں آئیں گے، آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، تو بیٹا جی سوری ٹو سے مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے پرسن آپ کی اپنی فیملی میں آپ کو انکلوڈ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی فیملی کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے اندر شامل نہیں کرنا چاہتی، جس کی وجہ سے اس کے دل کے چکراس کو بلاکیجز لگی ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں بتا پاتا۔ یہاں پر دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ یہ اپنی فیملی میں زیادہ یہ خود سے کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے، لیکن اگر اسی انرجیز کو اگر آپ یہاں پہ دیکھ لو تو یہ ایک پنجرے میں قید ہے۔ آپ باہر اڑ کر اپنی رنگ رلیاں اور اپنی آزادی کو مناتے ہوئے نظر آتے ہو، وہیں پہ یہ بندہ اپنی فیملی کے بندنوں میں، رسم و رواج میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز مجھے یہاں بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں جو لوگ اس وقت جنہوں نے پائل 1 کو چنا ہے، یہاں پہ کیا نظر آتا ہے؟ یہاں پر مجھے یہ بہت زیادہ سپریشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں پر تھرڈ پارٹی سچویشن اور پیسوں کی طرف سے مجھے نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو بھی نہیں کھونا چاہتے اور یہ اپنی فیملی کو بھی نہیں کھونا چاہتے، اور اسی کشمکش میں، اسی جگلنگ میں یہ ان کا ہارٹ چکرا بلاک ہو گیا ہے، ان کا کرون چکرا بلاک ہو گیا ہے، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کا اظہار کر دیتے ہوں گے، کبھی کبھی آپ کو اتار کے سنا کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہوں گے، کون ابھی کیا ہو، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ لیس کانٹیکٹ میں، پیار کرنے پہ تو بے انتہا کر لیے، نہ ہے تو ایک دم آپ کو فارغ کر دیا، کچھ اس طرح کی انرجیز بنتی ہوئی نظر آتی۔ یہاں پر مجھے بہت سے لوگوں کے پرسن ان کی لائف سے موو آن کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو کہ یہاں پہ لیس کانٹیکٹ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ لوگ خیال کر لینا کہ آپ کے پرسن ابھی کے ابھی آپ کو سوچنے کی کوشش بھی کرے تو آپ کو سوچ نہیں پاتے۔ پلیز ڈیوائن مجھے یہاں بتائیں کہ پائل 1 کو آپ کیا بتائیں گے؟ کچھ لوگوں کے پرسن آپ کو اپنی ایمپریس مانتے، جو یا آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا لکی چارم مانتے ہیں کہ آپ ان کی لائف میں ہوتی تو ان کی لائف کی بہار اور شہزادی کچھ ہو رہی تھی، یہاں پہ ایکول گیون اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے پرسن جتنا پیار آپ اپنے پرسن کو دے چکے ہو، وہ پیار وہ آپ کو لوٹانا چاہتے ہیں، پر وہ لوٹا نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں فیملی والوں کی ایک اچھی خاصی انرجیز جو ہے اس کے اوپر حاوی کام کیے ہوئے ہیں، اور اس انرجیز میں یہ بھی بتا دوں کہ فیملی والوں نے اچھا خاصا میجک کر رکھا ہے۔ اگر یہ میجک، یہ لو میجک، آپ کے پرسن کو اچھی خاصی آپ کو چھوڑ کر جانے کی آفرز دی جا رہی ہیں کہ تم ہماری یہ آفر مان لو، یہ آفر مان لو، یہ آفر مان لو، اور چیریٹ کا کارڈ کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ آپ کے پرسن
یہ ایک آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ آپ کے پرسن ساروں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی وش فلفل کی طرف بھاگ کر آتے ہوئے، چھوڑ چھاڑ کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ جو آپ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے پرسن تو آپ کی لائف میں مجھے ایک دم سے واپس پلٹی مار کر کلٹی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کا کوئی سینیریو انرجیز ہیں تو یس یاد رکھنا کہ یہ انرجیز آپ کو یہاں پر ڈیفینیٹلی ریزونیٹ ہوگی۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اینجلس کو کیا نظر آتا ہے انرجیز میں۔ اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہاں پہ مجھے ایریز کی انرجی، لیو کی انرجی، جیمینائی کی انرجی، پائسس کی انرجی، کینسر کی انرجی، کیپریکون کی انرجیز، لیو کی انرجیز اور ٹورس کی انرجیز مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ بتاؤں تو یہاں پہ 4 کی انرجی، 3 کی انرجی، 6 2 1 7 9 19 21 22 23 27 29 32 31 35 37 38 29 31 9 اور 45 سے لے کر 51 تک کے لوگوں کی انرجیز نظر آتی ہیں۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلس مجھے یہاں پہ بتائیں کہ پائل 1 والوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ایسے میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آ گیا ہے جناب جی پیسفل ریزولوشن، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے چلو گے تو یس آپ کی لائف کا سنیریو کچھ بیٹرمنٹ کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں جی ٹھیک ہے ایسے ہی تو ایسے ہی تو میجک تو انرجی تو بیٹا جی چل ہی رہی ہیں، تو پھر آپ کا بینڈ باجا بارات سارا کچھ ایک دفعہ میں نکل کے آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سپریشن ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کرنا کہ آپ کے جو پرسن جو بھی آپ کو لسن یور انٹیوشنز، اپنے دل کی بات کو سنو۔ آپ کے پرسن جو بھی آپ سے کہیں، آپ نے کوشش یہ کرنا کہ آپ کے پرسن جو بھی آپ سے کہیں آپ کو اس پہ بلیو کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ود ان فیو منتھس یا فیو ڈیز کے اندر کچھ نہ کچھ تو نکل کر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور لو ریڈنگ میں، لو میسج میں ہم ایک کارڈ نکال کر دیکھ لیتے ہیں کہ لو میسیجز کیا کہتے ہیں، لو کا میسج کیا کہتا ہے۔ رمبو ریوائیور کا کارڈ خود ہی نکل کے آ گیا، تو چلے ٹھیک ہے جناب، ہم رمبو ریوائیور میں اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو تو بیٹا جی یس مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پرسن کو آپ کی سادگی بہت پسند ہے، کہیں نہ کہیں یہ سادگی ہی انہیں اٹریکٹ کرتی ہے، تو یہ آپ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس ریڈنگ کو کتنا پسند کرتے اور کتنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس میں جو کچھ نکل گیا ہے یہ ٹرو ہے، آپ کے پرسن کی فیلنگ ان پہ میجک بھی چل رہا ہے، وہ آپ کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے جو پرسن ہے آپ کو اپنی وائف ہو سکتی ہیں، آپ کے گھر میں بیبی کا سنیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری آپشن میں کہ آپ کا جو سپریشن ہوا ہے وہ کسی کے گھر میں پریگننٹ ہونے کی وجہ سے ہی ہوا ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پرسن آلریڈی میرڈ ہے، ان کی وائف ہے، ان کے بچے ہیں، یا پھر آپ کی جو پرسنی ہے وہ کسی کے ساتھ میرڈ ہے اور ان کے بچے ہیں۔ یہ راز آپ پر کہیں نہ کہیں ریویل ہونے والا ہے۔ یہ تھی پائل 1 والوں کی ریڈنگ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا آپ نے ہرگز نہیں بھولنا، اور اگر پسند نہیں آئی تو آپ پائل 2 والوں کو جا کے دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں چلتی ہوں پائل 2 پہ، ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے۔ ویلکم بیک ٹو پائل 2 والوں، جنہوں نے ریڈ کلر کا یہ ڈائس پسند کیا تھا تو اس کو میں یہاں پہ یوں ہی پھینک دیتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس وقت کس انرجیز میں ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو لیٹ سٹارٹ، چلتے ہیں پائل 2 والوں کے لیے، اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے کر دیتے ہیں۔ آپ نے جنہوں نے پائل 2 کو چنا ہے تو بیٹا جی جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پائل 1 والوں میں سے بہت سے لوگ پائل 2 میں بھی آ گئے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کہ پائل 2 والوں کے لیے انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پلیز میں نے پائل 1 والوں کے لیے بھی صرف 3 ہی کارڈ لیے تھے، تو آپ کے بھی بیٹا جی صرف 3 کارڈ ہی نکالوں گی، ٹھیک ہے۔ تو پلیز بتائیں کہ پائل 2 جنہوں نے چنا ہے وہ اس وقت ان کے لیے آپ کیا میسیجز دینا چاہیں گے۔ یہ لیں جناب، میں نے 3 چن لیے ہیں یہاں سے، اور باقی ہم دیکھتے ہیں کہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں آپ لوگوں کے لیے کیا کیا نکل کر آتا ہے۔ پلیز اینجلس، پائل 1 والوں کی تو بس ٹھیک ہی ریڈنگ نکل کر آئی ہے، دیکھتے ہیں پائل 2 والوں کے لیے کیا نکل کر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارمونی، سلولی ون دا ریس، نائس انرجیز، اوکے۔ یہاں پر بیٹا جی پائل 2 والوں آپ کی انرجیز تو مجھے کافی حد تک بیٹر نکل کے ہوئی نظر ہے۔ پاس کی انرجیز کو آپ لوگ کلینس کر دو، آؤٹ سائڈر، اور یہاں پر فول کی انرجیز، اوکے جناب۔ یہاں پر پائل 2 والوں آپ کے لیے تو کچھ اچھا نکل ہی ہے، لیکن یہاں پر آپ کے لیے ایک تھوڑی سی
हाइलाइट लाइन भी आपको बता दूँ, एक डेडलाइन बता दूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ समथिंग न्यू करने जा रहे हो, जिसको आप बिना सोचे समझे ही करने जा रहे हो। तो अगर आप कोई चीज़ सोचे समझे बिना करने जा रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर बहनों वाला मशवरा देने वाली हूँ कि बेटा जी, कोई भी चीज़ करने से पहले 100 दफ़ा सोचना। अगर अपने पर्सन को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हो तो मत देना। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना जा रहे हो तो अभी मत जाना। अगर किसी को उधार पैसा देने के बारे में सोचो तो मत देना, वापस नहीं मिलेगा। अगर आप कोई नई जगह पे रिश्ता करने जा रहे हो या कोई अपना सेपरेशन मोड में जा रहे हो या किसी अच्छे खासे चलते हुए रिश्ते को ब्रेकअप करने जा रहे हो तो मत करना, क्योंकि इससे इससे ज़्यादा आपको लॉस मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर बताओ कि अगर ये कदम आप उठाओगे तो नीचे जो नदी बह रही है वो खून की नदी है, तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। रोक इसलिए रही हूँ कि आप जिस दरवाजे के बाहर खड़े हो, बेटा जी उसकी डोर खुल चुकी है, इसको गौर से देखोगे तो ये ताला खुला हुआ है। लेकिन आप उस ताले को नहीं देख रहे, आप अपनी उस अबंडेंस को नहीं देख रहे कि जो बिल्कुल 1 या 2 कदम के फासले पर है। एक निगाह उठाओगे, अपने सोचने का व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा-सा चेंज करो, इस पास्ट की एनर्जी से निकलो। येस, हार्मनी, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में मुझे आती हुई नज़र आती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप लोग हिम्मत हारते हुए जब बिल्कुल मंज़िल के करीब आ गए हो, बिल्कुल पीक पे पहुँच गए हो, तो आपने अपनी हिम्मत हार दी। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सारी मुश्किलें, परेशानियाँ मेरे लिए हैं, वो आप लोगों को शायद इसलिए फ़ील हो रहा है कि यहाँ पर मुझे आपके ऊपर हल्की-फुल्की क्या अच्छी खासी मैजिक की एनर्जीज़ नज़र आती है। लेकिन जिन लोगों ने तो अपनी रेमेडीज़ लेकर रिचुअल्स करवाए, येस उनकी लाइफ़ से मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव होती हुई भी नज़र आती है। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये कहीं न कहीं आपसे हारती हुई और आप इनसे जीतते हुए नज़र आते हो। तभी तो आपकी लाइफ में ये अबंडेंस और हार्मनी आ रही। देखते हैं कि इस वक़्त आप या आपके जो पर्सन हैं, वो इस वक़्त किस दिमागी तौर पर किस एनर्जीज़ में है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ बताएँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स या इनके पर्सन इस वक़्त दिमागी तौर पर किस एनर्जीज़ में है। मुझे यहाँ पर अबंडेंस के पीछे भागते हुए तो नज़र आते हो, लेकिन कहीं न कहीं अपनी हिम्मत हारते हुए नज़र आते हो। दुनिया आपको इसी तरह टूटा हुआ देखना चाहती थी और आप कहीं न कहीं टूट रहे हो। तो बेटा जी, इतनी जल्दी मत टूटना, जहाँ पे इतना इंतज़ार कर लिया वहाँ पे बस थोड़ा-सा ही और है, क्योंकि छुपी हुई एनर्जीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ के नीचे जो छुपी हुई एनर्जीज़ थी, वो स्लोइंग डाउन की थी। तो यहाँ पे ये ज़रूर है कि आप मंज़िल के बहुत करीब आ चुके हो। तो अब आपने अगर हिम्मत हारी तो फिर ये अब एक बेवकूफ़ी ही करोगे, ये फ़ैसला मत लेना। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ बताएँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स इस वक़्त किस एनर्जीज़ में हैं। यहाँ पर आ गए हैं अवेयरनेस, कहीं न कहीं आपके ऊपर कोई सच रिवील होने वाला है। आपका क्राउन चक्रा ओपन होता हुआ मुझे नज़र आता है। मैंने ये कार्ड भी पाइल 1 वालों का भी एक ही लिया था, तो बेटा जी आपका भी मैं एक ही लेने वाली हूँ, ठीक है जनाब? तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि कहीं न कहीं आपके ऊपर थर्ड पार्टी सिचुएशन का, आपके दुश्मनों का, आपके दोस्तों का कोई ऐसी सच्चाई रिवील होने वाली है कि जो पहले आपसे छुपी हुई थी, जिसकी वजह से ये आती-आती हार्मनी बार-बार आप पर से रुक जाती थी। अब आपके दुश्मन आपके सामने ओपन अप होने वाले हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखो, तो इसके चेहरे पे इत्मीनान देखो कितना। कहीं न कहीं आपका क्राउन चक्रा ओपन अप होता हुआ नज़र आता है, ख़ास करके उन लोगों का, जिन लोगों ने मुझसे या किसी से भी अपनी पेड रीडिंग करवाकर अपने चक्रास को ओपन करवा रखा है और अपनी रेमेडीज़ लेते हुए आराम से इस अपनी लाइफ़ के सिनेरियो को सेटलमेंट करते हुए नज़र आते। अगर आप इस बंदे के चेहरे को, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि इसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा इत्मीनान है, आपकी लाइफ में भी इतना ही इत्मीनान और इतनी ही खुशी आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा-सा ही इंतज़ार करना है। यस, आपकी सोचों के दायरे ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल ये किस एनर्जीज़ में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है दी अनरीच्ड सा, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस गहराई को जानने वाले हो। वॉव! ये तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ निकल आई। बेटा जी, अगर इस इमेज को देखो तो शायद आपको समझ में आएगा कि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके ऊपर के तलातुम को ख़त्म करके आपकी लाइफ में अबंडेंस लाता हुआ, हार्मनी लाता हुआ नज़र आता है। आपने हिम्मत किसी भी सूरत में अब नहीं हारनी, जो भी हो जाए, ठीक है? और पायल 2 वालों, यहाँ पर आप लोगों में से अगर दिखाऊँ तो ये जो एंजल्स बर्ड नज़र आ रहा है, ये समंदर का एक, समझ लो कि परिंदों में एक सी एरोप्लेन भी इसे बोला जाता है कि ये समंदर पर उड़ने वाला, राज करने वाला राजकुमार है।
اور اگر ایک راجکمار ایک خالی نیا پر آ کر بیٹھ جائے اور آپ کو راستہ دکھانے لگے، تو جہاں پر یہ پرندے ہوتے ہیں نا بیٹا جی، وہاں پہ زندگی کے آثار ہوتے ہیں. اٹس مین کہ آپ کی لائف میں خوشیوں کی بہار آنے کو ہے. اور اس کا منہ بھی آپ اگر دیکھو تو ڈولفن کے ساتھ یہاں پر اچھی خاصی خوبصورت انرجیز میں بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی انرجیز تو آپ بہت زیادہ، جب اویئرنیس آئے گی تو آپ کو یہ چیز بھی پتہ چل جائے گی کہ ویل آف فارچون آپ کی لائف کا گھومنے کو ہے. تو بیٹا جی یہ تو بہت ہی مزے کی انرجیز آ گئی. پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ بتائیں کہ پائل 2 والوں کے لیے ٹیرو ڈیک سے کیا نظر آتا ہے. پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز ٹیرو ڈیک سے انہیں آپ کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے، کس چیز کی اویئرنیس آ رہی ہے، کس چیز کی گہرائیاں جو ان کے اوپر اوپن اپ ہونے جا رہی ہیں. پلیز ڈیوائن پلیز کس چیز کی گہرائیاں جس تک یہ پہنچ پائیں گے. آپ کی کوئی گہری وش پوری ہونے جا رہی ہے. ایکویریس کی انرجیز بہت ہی زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے یہاں پر. ویری نائس. فیبری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کے لیے جو پرسن چیٹنگ کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے، وہ چیٹر آپ کے سامنے فیس ریویل ہو جائے گا. تو آپ اس گہرائی کو سمجھ پاؤ گے کہ کتنی گہری چال تھی جس کی وجہ سے آپ اس انرجی سے نکل نہیں پا رہے تھے. اور آپ اتنا زیادہ سمجھداری سے فیصلہ لینے والے ہو، جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی سچ آپ کے سامنے ریویل ہو تو بیٹا جی آپ نے اس کے اوپر اپنا کوئی کارنامہ یا کرتوت نہ کھول دینا یا اپنا غصے کا اظہار نہ کر دینا. یہاں پر آپ مجھے بہت زیادہ سمجھداری کا احساس کرتے ہوئے نظر آتے ہو. اپنے ہی پیار کو اپنے ہی پیار سے چھپاتے ہوئے نظر آتے ہو. کہیں نہ کہیں بہت سے لوگوں میں سے آپ کے تھرڈ پارٹی سچویشن اس لیے بھی چلی جائے گی کیونکہ وہاں پر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. اور آپ کی لائف میں جو یہ طویل دھاگے کا اثر بھاگتا دوڑتا ہوا اب نکل کر آیا ہے بیٹا جی، یہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں ڈھیر ساری جو تکلیفیں دے کر گیا تھا، یہ جو گہرائیوں میں اترا ہوا سچ تھا، یہ کس نے کیا ہے، کون میجک کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری انرجیز آپ کے سامنے اوپن اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ یہاں پر جتنی گہری چوٹ آپ کھا چکے ہو بیٹا جی، اتنی ہی گہری یہاں پر آپ کو ابنڈنس اور خوشیاں آتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوئی دور سے لوٹ کے پرسن آپ کی لائف میں آتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی زندگی میں دیے جانے والے ایک ایک کانٹے کو چک چک کر نکال کر آپ کے زخموں کو سہلانے والا ہے، نیوتنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے. آپ کی زندگی کو ایک نئے سرے سے لے کر چلنے والا ہے، ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جائے گا. دین آپ کو سمجھ میں آئے گا او ندا پی نے تو بالکل ٹھیک کہا تھا. ہے ندا پی یار، کوشش تو میری یہی رہتی ہے نا کہ آپ لوگوں کو وہ میسج دوں جو مجھے نظر آ رہا ہے نا. پلیز ڈیوائن پلیز یہاں پہ بتائیں کہ یہ جو چیز میں نے بتائی ہے، جو چیز مجھے سمجھ میں، کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ پلیز ڈیوائن پلیز میرے دیکھنے والے پائل نمبر 2 جنہوں نے ریڈ کلر کے ڈائس کو پسند کیا ہے، ان کی لائف میں کیا آ رہا ہے. کچھ لوگوں کے تو میاں ہی لوٹ کر آ رہے ہیں اور دوبارہ سے ری یونین، پرماننٹ ری یونین ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کمپرومائز کرو گے تو پرماننٹ ری یونین بھی ہو جائے گا. یہاں پر آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. پلیز ڈیوائن پلیز یہاں پہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں یس آ گیا. اب تو مان جاؤ ندا اپی کو. ندا اپی آپ وہی کمال ایسی ہے. بس آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو چھوٹا سا کمپرومائز کرنا ہے. یس آپ کی لائف میں یہ ابنڈنس اور یہ خوشیاں بیٹا جی بھاگ کر آتی ہوئی نظر آتی ہے. دیکھتے ہیں کہ لو کارڈ میں سے آپ کے لیے کیا نکل کے آتا ہے. کیا لو لائف بھی اس یہ جو اویئرنیس آ رہی ہے، یہ جو ابنڈنس آ رہی ہے، جو سمندر کی تہوں کے اندر گہرائیوں کے اندر آپ کی لک چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا یہ آپ کے لور کو بھی، آپ کے ہسبینڈ کو، آپ کی وائف کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے دل کے ارمان کو بھی پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ تو دیکھتے ہیں جناب لو لائف میں آپ کے لیے کیا نکل کر آتا ہے. پلیز ڈیوائن پلیز یہاں پہ بتائیں کہ لو لائف میں کیا نکل کے آ رہا ہے. یہاں پہ آ گیا ہے جناب، یہاں پہ نکل کے آ گیا اسپرچل میچورٹی. تو اسپرچل میچورٹی میں اگر آپ یہاں پہ جو آپ کا نکل کے آیا ہے، کیا اویئرنیس کے ساتھ آپ کو اسپرچل میچورٹی نکل رہی ہے. چھپی ہوئی انرجیز میں آپ کی آ رہی ہیں باؤنڈریز. تھوڑی سی آپ کو اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھنا پڑے گا. دین آپ کی لائف میں آپ کا پیار، آپ کی بہار، آپ کی ابنڈنس اور ہارمونی آتی ہوئی نظر آتی ہے. ود ان 3 منتھس، زیادہ سے زیادہ 3 منتھ، یا پھر سمجھ لو کہ مارچ تک آپ کی لائف کا ٹوٹل سنیریو چینج ہو چکا ہوا ہوگا. اور یہ ریڈنگ تھی پائل نمبر 2 والوں کی. امید کرتی ہوں کہ بیٹا جی آپ کو پائل 2 والوں کو یہ ریڈنگ پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے ہرگز نہیں بھولنا. اس ریڈنگ کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ صبح 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک اور رات 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ندا پی لائیو آتی ہیں. آپ اپنے ان سوالوں کو کلیریفائی بھی کر سکتے ہو. اپنے آپ کو ہیل کروانے کے لیے کمنٹ باکس میں آ کے اپنا نام، اپنے پرسن کا نام اور اپنی پرابلم کو لکھ سکتے ہو. ود ان 41 ڈیز میں آپ ہیل ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے،
اگر یہ ریڈنگ آپ کے ساتھ ریزونیٹ نہ ہو تو بیٹا جی آپ پائل 1 کو بھی جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہو. نوٹ اے بگ ڈیل، نوٹ اے بگ ایشو. ٹھیک ہے، تو میں چلتی ہوں، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے.